अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो गुज़िश्ता कल वाली जो वीलॉग के अंदर बात हमने बताई थी उसमें कुछ कह लीजिए डेवलपमेंट है, कुछ मज़ीद मेरे अपने ख़बरी से बातचीत हुई। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 24 घंटे गुजर चुके हैं जो हमने ख़बर दी, जिसमें वैसे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख्वाजा साहब ख़ुद बता चुके हैं कि उनको जनरल बाजवा ने फ़ोन किया और धमकियाँ दी। हमने उसमें अपनी ख़बर के मुताबिक ये भी ऐड किया कि ना सिर्फ धमकियाँ दी बल्कि काफ़ी ज़्यादा गालम गलोच भी हुआ। उसका भी कोई अभी तक रिबटल नहीं आया। लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो ख्वाजा साहब जो हैं वो इस मामले में रुक नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारी जो साबका ख़बर थी उसके मुताबिक ख्वाजा आसिफ की ये जो रीसेंट अटैक्स थे, फिर जनरल फैज़ के भाई की गिरफ़्तारी भी, फिर बाद में ज़मानत हो गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो शहबाज शरीफ हैं वज़ीर आज़म साहब, वो इस चीज़ को बड़ा ठंडा करने की कोशिश करते रहे हैं पिछले कुछ दिन। और उनकी काफ़ी कोशिश रही है कि ख्वाजा साहब जो हैं ये जो बातें हो रही हैं पब्लिकली ना हों, और इसी तरह से जो वो गिरफ़्तार वाली मामले में भी हमें पता चला है कि रिहाई और ज़मानत के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब ने कोई किरदार अदा किया है। लेकिन उसमें जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि ख्वाजा साहब जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। ख्वाजा साहब अभी बदस्तूर अपनी मोशगाफियाँ जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब जनरल बाजवा की तरफ से अभी तक कोई उनका जो पैगंबर हैं वो भी खामोश बैठे हुए हैं। जैसे यूजली वो होता है कि जावेद चौधरी के थ्रू कुछ ना कुछ जनरल बाजवा के पैगामात कौम तक पहुंच जाते हैं, या उनका क्या वर्जन है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि जनरल बाजवा जो हैं उनके ऊपर पाबंदी है कि वो नहीं बात कर सकते किसी से, सहाफ़ियों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा, और सहाफ़ी भी इस वक्त कतरा रहे हैं, क्योंकि अगर वो बात कर भी लें किसी तरीके तक उनसे बात पहुंच भी जाए तो वो छापना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और फिर ज़ाहिर बात है दूसरे भाई लोगों को भी जवाब देना होता है। लेकिन उसमें जो और दूसरा वो 25 मार्च की तारीख भी लगी हुई है, जिसमें इन सहाफ़ियों को भी जावेद चौधरी, शायद मेतला, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ वगैरह को भी शायद नोटिस इशू हुए हैं। तो उस वजह से इस वक्त तक ख्वाजा आसिफ साहब वो है कल्लम कल्ला ही अपना जो नैरेटिव बना रहे हैं। लेकिन अब इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो हमारा जो खबरी है उसका ये कहना है, और ये उसका कहना है, मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरी उससे कल काफ़ी बहस हुई और मैंने कहा जी मैं आपकी बात नहीं मानता, मुझे नहीं लगता आपकी ये वाली ख़बर दुरुस्त है। लेकिन उनका ये कहना है कि ये ख़बर उतनी ही दुरुस्त है जितनी मैंने आपको पिछली ख़बर दी, और ये बात वो बड़े वसूख से और तज्ज़िये की बेस पे नहीं कर रहा, फैक्ट और ख़बर के बेस के ऊपर कर रहा है। बहरकैफ ख़बर हम आपको उनकी बता देते हैं जो उनका कहना है, लेकिन मैं उनसे एग्री नहीं करता। ये मैं अपना तज्ज़िया दे रहा हूँ। मेरा ये ख्याल है कि शायद हमारे खबरी को ये इम्प्रेशन ज़रूर दिया गया हो, लेकिन ऐसा मैं मान नहीं सकता। ख़बर ये है जनाब, खबरी का ये कहना है कि जो साहब हैं इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब, ये जो जितना कुछ कर रहे हैं और जितना रायता ये जनरल बाजवा के ख़िलाफ़, फैज़ के ख़िलाफ़ फैला रहे हैं और जितनी ये बातें कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द कैरेक्टर ऑफ ख्वाजा साहब। ख्वाजा आसिफ जो है वो बड़ा मोहतात खेलने वाले हैं व्हेन इट कम्स टू दी पिंडी बॉयज़, चाहे वो हाजिर सर्विस हों या वो रिटायर हों। अब हमारे खबरी का ये कहना है कि इस वक्त जो जितना कुछ किया जा रहा है इसमें उनको हालिया क़यादत की थपकी हासिल है। यानी कि ख्वाजा साहब जो इस वक्त कर रहे हैं वो ज़रूर नवाज शरीफ की माँ प्यो कर रहे हैं और जो कुछ भी है, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं हालिया क़यादत में से भी कोई उसके ऊपर आशीर्वाद या थपकी शामिल है। ये अब कहना है हमारे खबरी का। मेरा ये अंदाज़ा है कि ये दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह ये है कि इंस्टीट्यूशन जो है, जो इदारा जो है, वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता। चाहे जो पुराना रिटायर्ड अफसर है, जनरल है, चीफ जो ऑफ आर्मी स्टाफ है, वो चाहे कितनी बड़ी ही लाइबिलिटी क्यों ना हो, इदारा उसको इदारे की कहना चाहिए इज़्ज़त का मसला भी बनाता है, और इस तरह की चीज़ों को वो रस्म नहीं बनाना चाहता। क्योंकि अब अगर इस चीज़ को, इस नैरेटिव को तक़वियत मिलती है कि जनरल बाजवा को पार्लियामान में बुलाया जाए और उनसे सवाल किए जाएं जिस तरह कल डोनाल्ड लू से हुए, तो फिर ठीक है, ये जमहूरी तौर पर और हकीकी तौर पर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान में कहाँ जमहूरियत, कहाँ हकीकत? यहाँ तो वही निज़ाम चल रहा है, कंपनी का निज़ाम। तो उस निज़ाम के अंदर मैं नहीं समझता कि इदारा जो है एज ए इंस्टीट्यूशन ये चाहेगा कि इस तरह से जनरल बाजवा को बुलाया जाए।
لیکن خبری کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ تو خواجہ صاحب بات جو کر رہے ہیں اس میں ان کو پوری تائید حاصل ہے موجودہ سیٹ اپ کی. تو بہرکیف میں نہیں مانتا، لیکن یہ خبر ضرور تھی، اور ہم نے سوچا کہ آپ سے یہ خبر کیونکہ کل کی خبر کی کنٹینیوشن میں تھی تو آج کو اس میں شامل کر دیتے ہیں. اب چلتے ہیں، اور یہ باتیں میں بتاؤں آپ کو، یہ جہتیں جو ہے نا یہ آگے آنے والے دنوں میں بڑی کھل جائیں گی. مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات کو بہت دور تک چلیں گے. یہ چیزیں بہت ساری ابھی ہیں، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اس میں بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ سارا پردہ ہم اٹھائیں، اور لوگ بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں گے، کیونکہ جس کے پاس جو خبر آئے گی. اب چلتے ہیں آج کے دوسرے بڑی ٹاپک کے اوپر. دوسرا ٹاپک ہے جناب، کل یو ایس جو اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے، ڈونلڈ لو صاحب، جو پاکستان میں بڑا جانا مانا نام ہو چکے ہیں، ان کی کل جو کانگریس کی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کی کمیٹی تھی فارن افیئرز کے اوپر، اس کمیٹی کے سامنے ہیئرنگ تھی. اچھا، یہ میں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں، ضروری سمجھا کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا کانٹیکسٹ بتا دیا جائے، اور اس کے اوپر آف کورس کچھ ہمارے معید پیرزادہ اور شہباز گل اور باقی لوگ تو وہاں پہ فزیکلی موجود بھی تھے، اور قیاس یہی ہے کہ شاید انہوں نے اس کی جو جہاں تک چیزیں پہنچی ہیں اس میں بھی کافی زیادہ کردار ادا کیا ہوگا، اور ان کے بھی تجزیات آ چکے ہیں. لیکن میں نے یہ سوچا، اور کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ میں اس کے اوپر اپنا جو انالیسز ہے اور اپنا ٹیک جو ضرور شیئر کروں. تو جناب، پہلی بات یہ ہے کہ چونکہ امریکہ میں واقعی جمہوریت ہے جو پاکستان کی جمہوریت سے بہت مختلف ہے، تو وہاں پہ کسی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ کا بلانا، کسی بھی ہاؤس کی کمیٹی کا کسی بھی سیکرٹری کو بلانا، ایون جنرلز کو بلانا، جب افغان وار چل رہی تھی، اور میں خود 10 سال ہیومن رائٹس کے اوپر اور اس طرح کی لابنگ کے اوپر کام کیا ہوا ہے، اور ہم نے مختلف ہیئرنگز کے اندر مختلف ایشوز کے اوپر، چاہے وہ ڈرون سٹرائکس ہوں یا نائٹ ریڈز ہوں یا ٹارچر ہو، اس کے اوپر بہت زیادہ ہیئرنگز ہوتی رہی ہیں ماضی میں بھی کانگریس کے اندر. اور جب بھی ایسی ہیئرنگز ہوتی ہیں وہ سمن کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں ایگزیکٹو برانچ کے کسی بھی شخص کو، تو ایسی ہیئرنگز ہوتی رہتی ہیں. اس ہیئرنگ کے اندر جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ بات تھی کہ یہ پاکستان کے ٹاپک کے اوپر پیپل لیڈ، لوگوں کی جانب سے ایک ڈرائیو تھی، ایک کنسرن تھا پاکستانی امریکنز کا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے جو لابی کی، اس لابی کی وجہ سے یہ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو، یہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، یہ اس وجہ سے ہوئی. اچھا، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایک بڑی میں کہتا ہوں کہ گراس روٹ قسم کی ایکٹیویٹی، موومنٹ تھی امریکہ کے اندر. جو ڈائسپورا ہے وہاں پہ ہمارا، جو پاکستانی امریکنز ہیں، اور ان کی جو لابنگ تھی، اور یہ وہ لابنگ نہیں تھی جو لابنگ ہماری فوج اور سرکار کرتی ہے لابیسٹ ہائر کر کے اور پروفیشنل سروسز، یہ وہ لابنگ تھی جس میں انہوں نے خود اپروچ کیا، وہ خود اس میں ایکٹیو ہوئے، اور اس طرح سے یہ جو کنسرن ریز ہوا، اور اس کنسرن کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے الیکشنز کے اوپر، ریگنگ کے اوپر اور دیگر ایشوز کے اوپر ایک ہیئرنگ کی گئی. اور ایسی ہیئرنگ کا مقصد یوزلی جو ہوتا ہے وہ کسی کو سزا جزا یا کوئی کنکلوژن ڈرا کرنا نہیں ہوتا. اس طرح کی ہیئرنگ کا مطلب ہوتا ہے فیکٹ فائنڈنگ، اور جو بھی ایشو آف کنسرن ہے اس کے اوپر کچھ معلومات اور حقائق معلوم کر کے جو ہاؤس ہے یا اس کی کمیٹی ہے وہ کوئی ریزولوشن پاس کرتی ہے، اور اس ریزولوشن کا بھی جو اثر ہوتا ہے، اٹس ناٹ اے لا، بٹ اس کو آپ سافٹ لا کہہ سکتے ہیں. لا بھی کہنا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی. جس طرح ہمارے ہاں ریزولوشن پاس ہوتی ہے کہ جی ایسا کام ہونا چاہیے، تو پہلا تو اس کا کانٹیکسٹ یہ ضروری سمجھیے. لیکن اس نے جو دو چیزیں اچیو کی، پہلی چیز یہ اچیو کی کہ امریکہ کے منظر نامے مین سٹریم کے اندر انہوں نے پاکستان کا ایک ایسا ایشو جو عوام سے کنسرن ہے، یہ کوئی پریسلر امینڈمنٹ نہیں ہے، یہ نیوکلیئرز کا ایشو نہیں ہے، یہ کوئی F-16 کا ایشو نہیں ہے، یہ IMF کی ڈیل یا پیسوں کا یا ٹریڈ کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے فنڈامنٹل رائٹس، یعنی کہ ان کا حق جمہوریت، الیکشن، فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس، اس طرح کے ایشوز کے اوپر میں سمجھتا ہوں جو ہیئرنگ ہوئی یہ بڑی خوش آئند ہے، اور یہ پہلا سٹیپ ہے. اور اس میں آگے آنے والے دنوں میں یہ جو ایشوز ہیں پاکستان کے، یہ سینٹر سٹیج پر آئیں گے. اس کا ایک حصہ جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ جس کے اندر کانسپریسی تھیوریز وغیرہ وہ ہیں، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن پاکستانی ڈائسپورا کا اس سطح پہ ایکٹیویٹ ہو کے یہ سب کچھ کرنا، میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی سکسیس ہے. اور میں
میری کبھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اس ہیئرنگ میں سے کوئی بہت زیادہ کوئی چیز نکلے گی، لیکن اس ہیئرنگ کا انعقاد کرنا اور اس پورے ایشو کو امریکہ میں سینٹر سٹیج پہ لے کے آنا، دیٹ واز اے سکسیس۔ اب آتے ہیں ہیئرنگ کی طرف۔ اچھا، ہیئرنگ سے پہلے ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا، جو ممبرشپ ہوتی ہے اس کمیٹی کی، وہ کراس پارٹی، یعنی کہ اس میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں ہوتے ہیں، اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن، ہر شخص کا کسی کا کیا فوکس ہے۔ جس طرح وہاں پہ خاتون بھی تھی، ان کا فوکس چونکہ ویمن رائٹس کا تھا، تو انہوں نے سوال بھی خواتین کے حوالے سے پوچھے۔ کسی کا ایشو جو تھا وہ شکیل آفریدی تھا، تو اس نے وہ سوال پوچھے، کسی کا ایشو، تو جس کا جو کنسرن تھا، وہ اپنی بھی پالیٹکس ان کے بیچ میں آف کورس رول پلے کرتی ہے۔ لیکن اوور آل جو ممبرشپ ہے اس کی فارن افیئرس کی کمیٹی کی، وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ پرو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہوتی ہے، ایک اسٹیٹڈ ان کا نیریٹو ہے، اسی کے طرح کے اور اسی کے ذہن کے لوگ اس کمیٹی میں ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی بہت لبرل، کوئی لیفٹسٹ، کوئی پرو رائٹ جو ہے وہ ممبر نہیں ہوتا، تو اس لیے یو کین ناٹ ایکسپیکٹ میریکلز آؤٹ آف دس۔ اور ان کی کمیٹی کی جو مین ایشو ہے وہ پاکستان کے معاملات کو درست کرنا نہیں ہے۔ ان کا مین کنسرن جو ہے فورن افیئرس کمیٹی کا جو ہے، وہ امریکہ کا اپنی آئیڈیالوجی کا پروموشن اور اپنے امریکن انٹرسٹ کی پروٹیکشن، دس از دیئر مین جو کہتے ہیں نا کنسرن، وہ باقی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ چیز ذہن میں بھی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب اس میں کچھ جو میں نے کہا کہ ان کی اسٹیٹڈ چیزیں ہیں جو آپ کو ہیئرنگ کے اندر بڑی نظر آئی ہوں گی، یہ ان کی اپنی پالیسی کا حصہ ہے، جس میں اگر آپ اس کو کہیں تو سب سے زیادہ جو امریکن ویلیوز کہہ لیجئے، وہ اپنے آپ کو بہت پرو کیپٹلسٹ سوسائٹی کہتے ہیں، مارکیٹ اکانومی، کیپٹلزم، یہ ان کی جو بیسک کہنا چاہیے کہ امریکن ویلیو سسٹم کا حصہ ہے۔ اینٹی کمیونسٹ ہیں، سارے لوگ اینٹی کمیونسٹ ہیں، یہ اس حد تک ہیں کہ کمیونزم کو میں سمجھتا ہوں گناہ کے طور پر تصور کرتے ہیں، یہ ان کی مائنڈ سیٹ ہے۔ ویری اینٹی پیپلز ریپبلک آف چائنا، PRC کا ذکر آپ نے بار بار سنا ہوگا پوری ہیئرنگ کے دوران، جس میں میں کہنا چاہیے نا کہ کوئی تک بنتی نہیں تھی، انہوں نے ہر جگہ اس کو فکس کرنے کی کوشش کی۔ وائی؟ بیکاز دس از دیئر جنرل نیریٹو۔ اسی طرح سے نارتھ کوریا، ایران، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ان کے جو فورن افیئرز یا جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس کا حصہ ہے، اور وہ آپ کو بار بار اس میں نظر آئی ہوگی، اور کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے جہاں پہ وہ کسی بھی ایشو کو لنک کر سکیں چائنا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، وغیرہ وغیرہ۔ اب آ جاتے ہیں جناب ڈونلڈ لو صاحب کے اوپر۔ ڈونلڈ لو صاحب نے کچھ 4 باتیں میں سمجھتا ہوں، اگر آپ اوور آل ان کی پوری جو بیان ہے اس کو لیں تو 4 باتیں جو تھی انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ اور مختلف جواب کے اندر دیا، اور اسی پیرامیٹرز کے اندر ہی ان کے تمام جوابات تھے۔ پہلا جو ان کا ایشو تھا، یا پہلی چیز جو انہوں نے ہائی لائٹ کی، جس سے مسلم لیگ نون والے کل سے کافی زیادہ پرچار بھی کر رہے ہیں، پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، بٹ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو ایشو ہی نہیں ہے۔ ڈونلڈ لو کا یہ کہنا تھا کہ کوئی سائفر کانسپریسی نہیں ہوئی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ کوئی سائفر نہیں تھا، بیکاز یہ جو فیکٹ ہے کہ کوئی سائفر تھا یا نہیں تھا، سائفر کیا ہے؟ پاکستانی امبیسڈر کا میسج پاکستان کے فارن آفس کو، اس چیز کا جو وٹنس ہے وہ ڈونلڈ لو نہیں ہو سکتا، بیکاز ڈونلڈ لو نے سائفر نہیں بھیجا۔ ڈونلڈ لو نے میٹنگ کی، یہ سوال اس سے نہیں پوچھا گیا۔ ڈونلڈ لو نے ایک میٹنگ کی پاکستان کے امبیسڈر سے، اور اس میٹنگ میں کچھ باتیں اس نے کی جو پاکستان کے امبیسڈر نے ایک سائفر کی صورت میں لکھ کر بھیج دیا۔ ڈونلڈ لو نے جہاں یہ انکار کیا کہ کوئی سائفر کانسپریسی نہیں ہے، تو اس نے بیسیکلی اس چیز سے انکار کیا کہ کچھ سائفر میں امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی عمران خان کا تختہ الٹنے کے لیے۔ سو دس واز واٹ ڈونلڈ لو سیڈ۔ اب نون لیگ والے اس کو یہ بنا رہے ہیں کہ جی کچھ سائفر کانسپریسی تھی نہیں، امریکہ یہ پورا کوئی ایشو تھا نہیں۔ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ، یہ ڈونلڈ لو نے نہیں کہا، کیونکہ ڈونلڈ لو سے جو سوال پوچھا جا سکتا تھا، جو کسی سینیٹر یا اس نے ممبر نے نہیں پوچھا، وہ سوال اس سے یہ سمپلی پوچھنا چاہیے تھا، یہ بڑا بیسک سا اصول ہے کسی بھی کراس ایگزامینیشن کا، کہ کیا فلاں تاریخ کو، شاید مارچ کی وہ تاریخ تھی یا جو بھی تاریخ تھی، اس تاریخ کو آپ نے پاکستان کے امبیسڈر اسد مجید سے ملاقات کی یا نہیں کی، اور اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ، یہ سوال کیے جا سکتے تھے۔ سائفر لکھنا جو ہے وہ ایشو ہے پاکستان کے امبیسڈر کا۔ اچھا، دوسرا جو تھی کہ جناب ڈونلڈ لو کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اور اس کی جو گواہی تھی، اس کے اندر جو چیز اس نے ہائی لائٹ کی کہ جی US کیا پروموٹ کرتا ہے ریلیشنز ود پاکستان، وغیرہ وغیرہ، اور جو پاکستان کی لڑائی ہے ٹیررزم کے ساتھ، اسپیشلی افغانستان اور ایران،
اس کے ساتھ وہ پورا اس کے ساتھ کھڑا ہے، سپورٹ کرتا ہے، اور ہم نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کی ہے، اور پاکستان اور امریکہ سملر جو تھریٹ ہے وہ فیس کر رہے ہیں ٹیررزم سے وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ ڈونلڈ لو نے ہائی لائٹ کیا کہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا جو فوکس ہے پاکستان کے اندر وہ ایز سچ ڈیموکریسی تو ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے، بٹ ایکچوئل جو ہمارا فوکس ہے وہ ہے بیسیکلی ٹیررزم کا، اور ٹیررزم کا جو ایشو ہے جو حقیقت بھی ہے وہ پاکستان کو بھی ہے، امریکہ کو بھی ہے، اور اس کے اوپر جو ہمارا چونکہ فوکس ہے تو اس کے لیے ہم کچھ بھی برداشت کرنے کو تیار ہیں جب تک ہمارا وہ مین فوکس جو ہے اپنی جگہ برقرار رہے. تیسری جو بات ڈونلڈ لو کی اوور آل کا آؤٹ کم تھا، جو اس کی ٹیسٹمنی تھا اس کا، وہ یہ تھا کہ جی الیکشنز جو ہیں یوزلی پاکستان میں جو ہیں وہ، اس میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ انہوں نے بتایا کہ وہ 30-31 سال پہلے پاکستان میں تعینات تھے کونسلیٹ میں پشاور میں، اور اس وقت بھی انہوں نے الیکشنز آبزرو کیے تھے، اور یہ کو بنتا ہے 93 والے الیکشن ہوں گے. تو دونوں لوگ کا یہ کہنا ہے جی کہ پاکستان میں الیکشنز میں ہمیشہ ہی دھاندلی ہوتی ہے اور یہ چیزیں معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے نظام کے اندر ایک میکانزم موجود ہے، جب وہ دھاندلی کی کچھ رپورٹیں آتی ہیں تو الیکشن کمیشن اس کو درست کر لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایک جوڈیشل پروسیس ہے جو پاکستان کا انٹرنل ایشو ہے اور اس کو پاکستان کو خود ہی ریزالو کرنا ہے، یہ امریکہ نے ریزالو نہیں کرنا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ لو نے یہ انکار نہیں کیا کہ irregularities یا دھاندلی یا جو کچھ بھی ہے یہ نہیں ہوا. اس کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ بالکل ہوا ہے، لیکن وہ اس کے لیے جو سسٹم ہے وہ اپنی جگہ کام کرے گا. لیکن یہاں پہ ڈونلڈ لو نے ایک بڑا انٹرسٹنگ بات سنائی کہ 30 سال پہلے جب وہ پاکستان میں تھے تو گواہی کے دوران انہوں نے ایک بات کہی جو کچھ ہی گھنٹوں کے اندر ہمارا ایک جسے وہ خان صاحب نے لڑکے کا خطاب دیا تھا، جرنلسٹ یو ایس بیسڈ ہے وہ کاس، اس نے کوئی میرا خیال ہے 2 گھنٹوں کے اندر ہی ڈونلڈ لو کو پکڑ لیا، اور جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کو پھد لیا یا پھڑ لیا. تو اس میں اس کا جھوٹ اس نے پکڑ لیا، کیونکہ ڈونلڈ لو نے ٹیسٹمنی کے دوران باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ میں 1993 میں جب میں پاکستان میں تعینات تھا تو میں اپنی بیوی کو پاکستان میں ملا، اور پھر اس کے بعد ہماری شادی ہوئی، اور ہم نے اپنے بچوں کا نام بھی پاکستانی یا سب کانٹیننٹ کے تناظر میں رکھا، کیونکہ ان کے بچے جو ہیں بیٹی کا نام شاید عالیہ ہے اور بیٹے کا نام کپلنگ ہے. اچھا، بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. لیکن یہ جب اس نے بات کر دی تو اب اس پہ میں ذرا چوتھی بات کر لوں کہ جو اس نے جہاں وہ پکڑا گیا، جو وارکاس لڑکے نے پکڑا. اچھا، اس کے بعد اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ چلیں یہ پہلے میرا خیال ہے یہی بات ادھر کرنا زیادہ ریلیونٹ ہو جائے گی. تو اب یہاں پہ جو ڈونلڈ لو نے جھوٹ بولا وہ پوری طرح سے اس طرح سے پکڑا گیا کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہی ڈونلڈ لو کی اپنی ایک، جہاں پہ وہ اپنا ایک پروفائل دے رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن کرا رہا ہے، اس کی اپنی زبان میں ایک ویڈیو موجود ہے جو کل ٹویٹ بھی کی وارکاسٹ نے، اور میں نے اس کے اوپر ری ٹویٹ بھی کیا، اور وہ تھی کہ جہاں پہ ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ میری اپنی بیوی سے ملاقات نیپال کے اندر ہوئی اور ہم نیپال میں ملے، وہاں پہ ہم ٹریکنگ کر رہے تھے 30 سال پہلے. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے کہ جو گواہی دی ڈونلڈ لو نے کانگریس کے سامنے، وہ صرف اسی بات سے زیرو ہو جاتی ہے کہ ہی از ناٹ اے ٹروتھ فل وٹنس. ٹروتھ فل وٹنس تب ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے جب آپ نے کوئی ایسی بات کی ہو جو آپ کی ماضی کی ہوئی کسی بات کی نفی کرتی ہو. یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہو کہ آپ اس وقت جھوٹ بول رہے تھے یا ابھی جھوٹ بول رہے تھے، یا وہ تب سچ بول رہے تھے اب سچ بول رہے تھے. تو یہ چیزیں دیکھ کے ڈونلڈ لو نے اپنے آپ کا خود ہی ایک قسم کا مذاق بنا لیے. تو واپس آتے ہیں، باقی جو 2 چیزیں اور تھیں امپورٹنٹ اس نے بات کی. ایک، اس نے پاکستان کے اکنامک ایشو کے اوپر بار بار اس چیز کو دہرایا کہ جناب پاکستان کے اکنامک کے جو ایشوز ہیں، اکانومی کے ایشوز ہیں، وہ ڈیٹ کی وجہ سے ہیں، اور یہ سارا ڈیٹ جو ہے وہ جناب چائنیز ڈیٹ ہے جس کی وجہ سے تمام ایشو ہیں. بڑا انٹرسٹنگ اسپیکٹ اس نے اپنایا ہے، بیکاز آف کورس امریکہ کی پوری کوشش ہوگی کہ پاکستان کے چائنا سے تعلقات خراب ہوں، اور ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو پالیسی ہے ہمیں واضح طور پر اس بیان میں بھی نظر آئی ہے، جہاں پہ وہ ان اے وے پاکستانی عوام کو یہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ایشوز ہیں، آپ کا جو اس وقت اوور $100 بلین آپ کا ڈیٹ ہے، اس میں جو سارا مین ایشو ہے وہ چائنا کا ہے، جبکہ چائنا کا ڈیٹ جو ہے از اے ریسنٹ ڈیٹ. ہمارا IMF کے جو لونز ہیں اور جو ہوتے رہتے ہیں وہ بڑے پرانے ہیں. تو یہ بھی ایک الگ سے ڈسکشن ہے کہ کتنا ڈیٹ اس میں چائنیز ہے اور کتنا ڈیٹ جو ہے وہ نان چائنیز ہے. تو خیر، اس کے بعد اس نے جو 5ویں بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے جو پاکستانی عدالتی نظام اور جو پاکستان میں امریکی ہیں شہری ہیں جو ECL کے اوپر ہیں، جس میں آئی تھنک ختیجہ شاہ جو ہے سب سے اوپر ہوں گی، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں،
عمران خان کو فیئر ٹرائل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، ٹارچر لوگوں کے اوپر ہوا ہے نہیں ہوا، ڈیو پروسیس کے ایشوز ہیں، ان تمام کوشچنز کو ڈونلڈ لو نے ڈاج کیا اور اس کا کوئی اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں دیا، اور اس طرح کے تمام مسائل کو پاکستان کے اندرونی مسائل اور وسائل بتا دیا۔ تو یہ اس کا ایک اوور آل احاطہ تھا جو اسٹیٹمنٹ دی ڈونلڈ لو نے۔ تو جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ ڈونلڈ لو کی جو اس وقت یہ ہیئرنگ ہوئی ہے، اس کی جو سب سے بڑی ریلیونس ہے وہ یہی ریلیونس ہے کہ یہ پاکستانی امریکنز کی کاوش سے ہونے والی ایک ہیئرنگ تھی۔ اس سے کوئی بہت زیادہ چیزیں نہیں بدلنی تھی، کوئی چیزیں نہیں ہونی تھی، لیکن اس وقت پاکستان کے ایشوز کو، عمران خان کے ایشو کو، پاکستان میں الیکشن کی ریگنگ کو، عمران خان کو فیئر ٹرائل نہ ملنا وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں کو وہ مین سینٹر سٹیج پہ لے کے آئے ہیں۔ اس ہیئرنگ کے بعد اب اس کا فالو اپس بہت ضروری ہیں۔ فالو اپ اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو، اس بات کو مزید ہائی لائٹ کرنا چاہیے اپنے انٹریکشنز کے ساتھ۔ یو ایس کے جو ممبرز ہیں کانگریس کے، چاہے وہ سینیٹرز ہیں یا ریپرزنٹیٹیوز، ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز کے ممبرز ہیں، ان تمام کے ساتھ انٹریکشن کے اندر ان چیزوں کو بار بار دہرانا چاہیے اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک پوائنٹ جو بڑا وہاں پہ واضح ہوا، جو امریکہ کی دوغلی پالیسی کو بھی ظاہر کرتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں، کہ جس طرح سے اس وقت امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ الیکشنز اور اس سے متعلقہ ارریگولیرٹیز یا ریگنگ اور تمام معاملات کو پاکستان کا اندرونی معاملہ بتا رہا ہے، وہاں پہ یہ چیز بھی ضرور ہائی لائٹ وہ کریں کہ جی جب وینزویلا میں اس طرح کا کوئی ایشو آتا ہے یا ایران میں کوئی ایشو ہوتا ہے یا کوریا میں کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، تو اس وقت جو یو ایس کی گورنمنٹ ہے یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا رویہ ایسا نہیں ہوتا کہ جناب وہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت ان کی ڈیمانڈز اور ان کا جو بیان ہیں یا ان کے ایکشنز ہیں، وہ اس سارے معاملے سے بہت الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سکسیس تھی پاکستانی کمیونٹی کی ان دیٹ سینس، لیکن یہ ایک منزل نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ چلے چلو منزل ابھی نہیں آئی، تو ابھی آپ کو اس کے اوپر سفر جاری رکھنا ہے۔ تو آج کا جو ویلاگ تھا یہ زیادہ تر ایڈریس کر رہا تھا پاکستانی امریکنز کو، جنہوں نے اسٹرگل کی، محنت کی اور یہ ہیئرنگ کروائی، اور اب اس معاملے کو آپ نے آگے بھی لے کر جانا ہے۔ I wasn't expecting any miracles out of it because of course ڈونلڈ لو جو اس نے ایک اسٹیٹڈ پالیسی کرنی تھی، اس کو اور جو لوگ اس کو کوشچن کر رہے تھے وہ آف کورس کوئی نہ کوئی وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں پارٹیز کو، لیکن یہ جو بلٹ اپ ہوگا یو ایس کے اندر آنے والے الیکشنز میں، اس کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اینڈ دس ول آلسو بی ویری ریلیونٹ ان کمنگ منتھس اینڈ دا نیکسٹ ایئر۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ عمران خان صاحب کے سائفر کی جو ہیئرنگ ہے وہ جاری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی ایک دو اور پیشیاں ہوں، تو پھر اس کے اوپر جیسے ہی کنکلوژن ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم الگ سے ایک ایکسکلوزیو پروگرام کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ امید ہے آپ کا رمضان اچھا گزر رہا ہوگا، بہتر گزر رہا ہوگا گیون دا سرکمسٹانسز جس قسم کے خاص کر پاکستان میں ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔